अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका के जवाब में ईरान ने अमेरिकी 2 एयर बेसिस पर मिसाइल हमले किए। इन एयर बेसिस में एक कतर के जो अल उदैद एयर बेस है, इस पर तकरीबन 19 मिसाइल फायर किए और दूसरी एयर बेस इराक़ में अल असद एयर बेस पर उन्होंने एक मिसाइल वहाँ पर भी हमला किया। अल उदैद एयर बेस इस रीजन में सबसे बड़ा एयर बेस है अमेरिका का, जो इस रीजन को कंट्रोल करता है। इस एयर बेस में तकरीबन अमेरिकी 10,000 फौजी मौजूद होते हैं, हर टाइम मौजूद होते हैं। और यहाँ पर अमेरिका का कमांड एयर कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पर है, जिससे यहाँ पर इस सारे रीजन को कंट्रोल करते हैं। तो इस एयर बेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इसलिए ईरान ने इसको टारगेट किया। और इस एयरबेस के हवाले से अमेरिका और कतर के दरमियान एक एग्रीमेंट में हुई, तो ये एयरबेस मज़ीद 10 साल के लिए अमेरिका के पास रहेगी। ये एयरबेस दिफाई नुक्ता नज़र से अमेरिका के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रिप यानी लंबी पट्टी मौजूद होती है इस एयरबेस में, जहाँ से बहुत सारे और बड़े जहाज़ उड़ सकते हैं। ईरान के इस हमले पर कतर का मौक़िफ़ भी आया है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान ने कतर की सॉवरेनिटी, इसकी एयर स्पेस और यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी की है, और अब कतर के पास अपना हक़ है दिफा करने का, तो कतर भी हमला कर सकता है ईरान पर। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत तहम्मुल से काम लिया, और इसके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से कतर को ये रिस्पॉन्स दिया कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिरादर मुल्क के साथ कोई एस्केलेशन करने में या उसको नुकसान पहुंचाने में। हमने यहाँ पर अटैक इसलिए किया कि यहाँ पर अमेरिकी एयरबेस मौजूद थी, तो हमने सिर्फ उस एयरबेस को टारगेट किया है। हमारा कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है कि हम अपने कतर भाइयों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाएँ। इस हमले के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर ये स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस हमले से पहले हमें उसने आगाह किया था, जिसकी वजह से हमारी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने ईरान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि दोनों ममालिक यानी ईरान और इजराइल जंगबंदी पर राज़ी हो गए हैं और अब मिडल ईस्ट में अमन होगा। लेकिन ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, इसके मुतज़ाद में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सईद अब्बास अरागची उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते, और ये सिर्फ हमें धोखा देने के लिए उन्होंने बयान दिया है। हमारी तरफ से कोई भी सीज़ फायर नहीं हुई है, हम अपनी फौजी कार्रवाई मज़ीद जारी रखेंगे, क्योंकि इजराइल ने भी अपनी फौजी कार्रवाई अभी तक नहीं रोकी है। तो जब तक इजराइल अपनी एस्केलेशन, अपनी एग्रेशन नहीं रोकती, तो हम भी अपनी फौजी कार्रवाई नहीं रोकती। तो यहाँ पर वो शो कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बयान की यहाँ पर कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी अहमियत नहीं रखती। तो जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का ताल्लुक है, तो हमारे दरमियान कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिससे ये साबित होता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर हो गई है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी कि दोनों ममालिक ने काफ़ी हौसले, स्टेमिना और इंटेलिजेंस से काम लिया, और 12 दिनों का जंग ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जंग ना ख़त्म होने वाली थी और इसके नताइज दूरस्त थे, इस जंग ने सारे मिडल ईस्ट को, कंप्लीट मिडल ईस्ट को अपने ज़िद में लेना था और मुकम्मल तबाह करना था मिडल ईस्ट को, क्योंकि यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ममालिक इस जंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ये मज़ीद जंग की ज़िद में ये सारे ममालिक आ रहे थे, क्योंकि कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इस सारे ममालिक में अमेरिकी हवाई अड्डे हैं। तो ईरान ने ऑब्वियसली इन एयर बेसेस को टारगेट करना था। अगर यहाँ पर ये मामला ना रुकता, तो ये तो जंग मज़ीद तवील होने वाला था, और मज़ीद जानी नुकसान होना थी और इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होना थी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में ये भी लिखा है कि गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडल ईस्ट, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड। तो ये जो दुआएं दे रहे थे, तो ये यहाँ पर हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर इजराइल अमेरिका को मिन्नतें कर रहे थे कि आप सीज़ फायर करवा लें ईरान और हमारे दरमियान, क्योंकि इजराइल की इस जंग में बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही थी, क्योंकि उसका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है, और इजराइल में अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही थी कि वो ईरान का मुकाबला कर सके। क्योंकि पहले वो तो छोटे मोटे ग्रुप्स के साथ वो लड़ाई, हमास वगैरह, हिजबुल्लाह के साथ वो लड़ रहे थे, लेकिन अभी उसका मुकाबला एक कन्वेंशनल आर्मी यानी एक काफ़ी बड़े स्टेट के साथ हो रहा है। तो वो अमेरिका के बगैर ये जंग को बिल्कुल जीत नहीं सकता था। अगर अमेरिका ये हमला ना करता, तो ये मुआहदा भी ना, ये सीज़ फायर भी ना हो पाती, और इजराइल की और मज़ीद पिटाई होने वाली थी।
تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس اکاؤنٹ پر یہ بیان دے دیا تو اس کے فوراً بعد نیتن یاہو نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں میں ہاں ملا دیا کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہمارے درمیان سیز فائر کر دیے میں بھی اس معاہدے پر راضی ہوں، کیونکہ پہلے 6 گھنٹے پہلے نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہمارے درمیان اب سیز فائر کروا دیں، لیکن اس ٹائم تک ایران کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آئی تھی، کیونکہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں سعید عباس اراغچی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تب سیز فائر کریں گے جب اسرائیل اپنی اللیگل ایگریشن بند کرے گا، اور وہ بھی 4 بجے سے پہلے، کیونکہ ایران تو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اور اب جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ سپریم لیڈر نے آیت اللہ خمینی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اور انسانیت کے لیے ایک خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا ہے تو وہ تو ان کے خلاف تھے۔ تو یہاں پر امریکہ نے ویسے ہی حملہ کر دیا، ایگریشن دکھا دی، تو اپنی مسل کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی ایک پاور ہے، سپر پاور ہے، تو ہم جہاں بھی چاہے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امریکہ کی صرف ایک مسل پاور شو اپ تھی۔ اگر یہاں پر ہم صورتحال کو بغاوت سے دیکھیں کہ 13 جون سے اسرائیل نے ایران پر ایگریشن کی تھی، حملہ کیا تھا، اس ٹائم سے مطلب ان پرووک ایگریشن تھی، ایران نے کچھ نہیں کہا تھا اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، لیکن اب اسرائیل بھی مان گئے ہیں سیز فائر کرنے کے لیے اور ٹرمپ بھی مان گئے۔ اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ 6 گھنٹے پہلے نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو منتیں کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان سیز فائر کروا دے، کیونکہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر قطر تمیم بن حمد ثانی کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایران کو راضی کریں اور اس کو سیز فائر کرنے کے لیے تیار کریں، جس پر قطری وزیر اعظم نے ایرانی حکام کے ساتھ رابطہ کیا اور امریکی حکام کا تجویز پیش کیا اور اس کو راضی کیا اس سیز فائر پر۔ تو یہاں پر تھوڑا سا بغور جائزہ کرتے ہیں کہ کیوں اسرائیل اور امریکہ سیز فائر پر تیار ہو گئے، تو اس کے کچھ وجوہات ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو اسرائیل کا جو برہم تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا، اس کے پاس بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی اور ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم کی شکل میں، ڈیوڈ سلنگ کی شکل میں، ایرو 1 ایرو 2 کی شکل میں، تو ان کے پاس کافی اچھا ڈیفنس سسٹم تھا، لیکن ایران کی بیلسٹک میزائل نے اس برہم کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ تو دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ اسرائیل اب کوئی بھی نہیں ہے، امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر امریکہ اس جنگ کے بیچ میں نہیں آتا تو اسرائیل کی تو بہت بڑی پٹائی ہونے والی تھی۔ اگر امریکہ بیچ میں نہیں آتی اس جنگ کے درمیان تو 12 دنوں کی جنگ میں امریکہ کی وجہ سے اسرائیل تو بچ گیا، لیکن اس 12 دن کی جنگ نے اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر ناکام بنایا، اور اس کا جو برہم دنیا میں جو کھڑا ہوا تھا وہ تو مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ تو اس 12 دن کی جنگ نے مڈل ایسٹ کا مکمل طور پر نقشہ تبدیل کیا۔ اب اسرائیل یہ نہیں بولے گا کہ ہمارے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے اور ڈیفنس سسٹم ہے، کیونکہ اب اسرائیل ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پر، اور امریکہ نے یہ بھی دکھا دیا، اسرائیل کو یہ شو اپ کر دیا کہ یو آر نتھنگ وداؤٹ می، کہ آپ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ امریکہ کے مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ 12 دنوں میں پتہ لگ گیا اسرائیل کا کہ وہ صرف ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اس کے سارے جو ہمسائے میں ہیں ممالک ہے، جو نیبرنگ کنٹری ہے، اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تو اسرائیل تو نہیں بچے گا اگر امریکہ اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، اس کا جو سینٹرل آف گریویٹی ہے وہ اسرائیل ہے، وہ اسرائیل پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاں وہ انسانی ہو یا غیر انسانی، چاہے اس کے لیے خون کی ندیاں کیوں نہ بہائے، لیکن اسرائیل کی مدد کے لیے وہ آئے گا، اسرائیل کو پروٹیکٹ کرے گا، کیونکہ اسرائیل کی لابی امریکہ میں اتنی اسٹرانگ ہے، اور ہر پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے وہ اتنے بلینز آف فنڈز دیتے ہیں کہ ہر پریزیڈنٹ، امریکہ کے پریزیڈنٹ اس کے بغیر ایک ایکشن بھی نہیں لے سکتا، اس کے بغیر ایک آرڈر بھی پاس نہیں کر سکتا جب تک زائنسٹ جیوز کی اس میں مرضی شامل نہ ہو۔ یہاں پر اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم سے اس بات سے بھی پتہ لگتا ہے، جب ایران بیلسٹک میزائل فائر کرتا تھا تو تقریباً 25 منٹ پہلے اسرائیل کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائل آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہوتے تھے اور وہاں پر وہ اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرتے تھے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس جنگ میں ایران کا اپر ہینڈ تھا اور اسرائیل کا لوور ہینڈ تھا، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل کی پٹائی ہو رہی تھی اگر امریکہ اس کی مدد کے لیے نہیں آتی۔
ہاں اس جنگ میں ایران کا بھی کافی نقصان ہوا، یہ نہیں کہ ایران کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایک ہی دن میں ایران کے بڑے ملٹری کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے بڑی امپورٹنٹ سائنسدان جو اس نیوکلیر پروگرام کے لیے بیک بون کا کام کرتے تھے، وہ بھی ایک ہی دن میں مارے گئے تھے۔ لیکن اس کی ناکامی کی وجہ ایران کی صرف ایک انٹیلیجنس ناکامی تھی، کیونکہ انٹیلیجنس ناکامی کی وجہ سے ایران نے یہ سارے نقصان کیے، کیونکہ اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس ایجنسی ایران کے اندر اتنی انفلٹریٹ کیا تھا کہ اس کی امپورٹنٹ جرنل بھی نہیں بچ سکے، اس کی لوکیشن، اس کی ساری انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن وہ لیک ہو گئی تھی۔ تو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی ساری نظر تھی ملٹری جنرل اور سائنٹسٹ پر، تو اسی وجہ سے یہ سارے جرنل اور سائنٹسٹ مارے گئے۔ یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوں، جو اسرائیلی اسپائی تھی، انٹیلیجنس تھی، 2021 میں وہ اس نے اپنے آئیڈینٹی کو شو کیا تھا کہ میں اسرائیل کی موساد کے لیے کام کر رہا تھا۔ جب اس نے دا ٹائم آف اسرائیل میں اپنا ایک ولاگ لکھ دیا، ایک آرٹیکل لکھ دی، تو اس میں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی شو کی۔ اس کا نام تھا کیتھرین پیروز شیکڈیم۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں ایران کے اندر گھس گئی تھی اور میں نے اس کے ٹاپ ملٹری اور ٹاپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کیے تھے جس سے میں نے ساری انفارمیشن نکالی تھی۔ اصل میں کیتھرین پیروز شیکڈیم فرانس میں ایک زائنسٹ فیملی میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے فائنانس اینڈ کمیونیکیشن میں اسکول آف لنڈن سے ماسٹر کیا، لیکن پھر انہوں نے اپنی اسٹڈیز کے دوران ایک یمنی مسلم کے ساتھ شادی کی اور 2014 میں پھر وہ یمن میں رہیں، لیکن پھر اس کے بعد 2017 میں وہ تہران ایران میں آ گئی اور وہاں پر ایک جرنلسٹ کے طور پر کام شروع کیا۔ لیکن یہاں پر ایران میں انہوں نے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اور ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اپنی تعلقات قائم کیے، اور انہوں نے ابراہیم رئیسی کا پریس ٹی وی پر انٹرویو بھی کیا تھا، تو وہاں پر انہیں کافی جی جان بھی بڑھ گئی اور انہوں نے وہاں پر اس ٹائم کافی انفارمیشن نکالی، اور اس ٹائم وہ دا ٹائم آف اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہی تھی، اور یہاں پر آیت اللہ خمینی کے لیے بھی وہ رائٹنگ کر رہی تھی، اس کے لیے بھی لکھتی تھی اس کے سوشل اکاؤنٹ پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیٹ ورک اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ ایران کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور ٹاپ جو سائنسدان تھے اس کے ساتھ اس کی کافی جی جان ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے انفارمیشن نکالنا اس کے لیے بہت ایزی تھی۔ تو اسی وجہ سے ایران کا یہ جو فیلئر ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نہیں پہچانا اور ساری انفارمیشن لیک ہو گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈر، ملٹری چیف اور ٹاپ جو سائنسدان تھے، اس کے جو بیک بون سمجھ جاتے تھے اس نیوکلیر پروگرام کے، وہ سارے مارے گئے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنے جلدی کیوں مان گئے سیز فائر کرنے کے لیے، تو اس کے کچھ اہم وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ پہلے کی جنگوں میں امریکہ کو یورپین سپورٹ حاصل ہوتی تھی، اور اس جنگ میں امریکہ کو یورپین سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور وہ بھی یوکرین کے معاملے میں سارا یورپ امریکہ سے نالا تھا، اس سے ناراض تھا، کیونکہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی صدر بن گئے، وائٹ ہاؤس میں وہ پہنچ گئے، تو انہوں نے یوکرین سے ہاتھ اٹھا لیا اور انہوں نے زیلنسکی کو بلایا وائٹ ہاؤس میں۔ انہوں نے وہاں پر زیلنسکی کی بہت زیادہ بےعزتی کی کہ آپ ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور اب ہم آپ کی جنگ کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے جو یورپین کنٹریز تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آ جائے گا تو مزید وہ ہیلپ کرے گا یوکرین کی اور رشیا کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پیوٹن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا لیے اور یوکرین کو سیز فائر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ لیکن جب زیلنسکی باقی یورپین کنٹریز میں گئے، جیسے وہ یو کے میں چلے گئے، تو وہاں پر ان کو کافی پروٹوکول مل گئی، ان کو وہاں پر باچا کے ساتھ بھی ملایا گیا، تو اس کو پروٹوکول مل گئی ساری یورپین کنٹریز میں، کیونکہ وہ یورپین کنٹریز ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ شو کر رہے تھے کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں آپ ہماری مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیلنسکی کا ہیلپ کریں اور رشیا کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ دنیا کی وہ پروو کر رہا تھا، اور اب جو کوشش کر رہے ہیں کہ میں دنیا میں امن لانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز مل جائے، جو کہ بالکل نہ ماننے والی بات ہے، کیونکہ وہ تو نوبل پرائز کے حقدار بالکل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی ایران پر حملہ کیا ہے اور اس میں جنگ چھیڑنے کی کوشش کی، تو کیسے وہ نوبل پرائز کے لیے حقدار ہیں۔ دوسری سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ مسلم ممالک نے ایران کا ساتھ دیا، جیسے اسرائیل نے انلیگل ایگریشن کی ایران پر، تو ساری مسلم ممالک نے اسرائیل کی مذمت کی اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ سارے ممالک تو ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں یعنی مشرق وسطی میں مسلم ممالک کی حمایت کے بغیر کوئی بھی کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو یہ جو ایکٹ تھا جو ایران کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ تو بالکل خلاف ہوا، تو اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا بیک سٹیپ پر چلے گئے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور چائنا بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس جنگ میں تو ہم تنہا ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اس جنگ سے ہم حاصل بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری جو بگ پلیئرز ہیں، چاہے وہ مسلم دنیا ہو یا ایسٹرن ویسٹرن ہو، وہ سارے میرے خلاف ہیں۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے سیز فائر پر آمادگی ظاہر کی۔ اب جو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کرنے کی تو کوشش کی ہے، لیکن اب یہ کنفرمیشن ایران کی طرف سے ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اب اسرائیل نے ایران پر دوبارہ اٹیک کیے ہے، تو ایران نے بھی اسرائیل پر دوبارہ ریٹیلیٹ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ممالک سے بہت زیادہ ناراض ہوئے، انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے، میں نے تو ان کے درمیان سیز فائر کروا ہے اور یہ پھر بھی مزید جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکسیلیشن کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ایگریشن کو بند کرنا چاہیے اور مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنا چاہیے۔ اگر اس سارے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ایران کی اسٹرینتھ دنیا کو معلوم ہو گئی کہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے، اور اسرائیل کا جو برہم تھا اس کے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے، اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ تو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ کمپلیٹلی اس کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ تو ناکام ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک چیز اسرائیل کی وہ پروو ہو گئی کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کی ہے انٹیلیجنس شیئرنگ اور انٹیلیجنس، اس کی انفلٹریشن وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت اسٹرینتھ میں ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک چیز تو اس کی مضبوط ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کی انٹیلیجنس کافی تیز ہے اور کافی ایکوریٹ ہے۔ دیکھو ناظرین، جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو ان دونوں ملکوں کو اپنی فالٹ لائنز کا، یعنی اپنی غلطیوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اپنی کمزور یعنی ویک سائڈ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے اندر یا ہماری ڈیفنس کے اندر، ہماری ملٹری کے اندر کون سی یہ ایسی خامیاں ہیں جس کو ہم نے ابھی تک دور نہیں کیے ہیں، تو اس کو دور کرنے چاہیے۔ اسرائیل کو بھی پتہ لگ گیا اس کے ڈیفنس سسٹم میں کیا خامیاں ہیں، اور ایران کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہمارے جو میزر سسٹم ہے تو کافی اثرناک ہے، کافی تیز ہے، کافی وہ ایکوریٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو فضائیہ ہے، ایئر سسٹم ہے یا اس کے ڈیفنس سسٹم ہے، وہ تو بالکل نالا ہے، وہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو یہ چاہیے کہ اپنی ایئر فورس پر کام کرے، اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مقابلہ کر سکے گا اس ریجن میں کسی بھی پلیئر کے ساتھ، چاہے وہ اسرائیل ہو یا امریکہ کے ساتھ ہو۔ خیر، امریکہ کی ٹیکنالوجی تو بہت ایڈوانس ہے، اس کے ساتھ تو وہ نہیں کر سکے گا آئندہ دہائیوں میں، لیکن اسرائیل کے ساتھ تو وہ obviously بہت ایزیلی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی، ڈیفنس سسٹم اور ایئر فورس پر تھوڑا سا اور کام کر لیں۔ جیسے انڈیا اور پاکستان کا ابھی جو مارکا ہوا تھا، تو انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو اپنی فالٹ لائنز کا پتہ لگ گیا کہ ہمارے ڈیفنس سسٹم میں یا ہماری ملٹری میں، اور انڈیا کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ اس کے ڈیفنس سسٹم میں، اس کے ایئر فورس میں کیا خامیاں ہیں، کیونکہ اس کا جو ایئر فورس ہے وہ تو بالکل نالا ہے، بالکل بیکار ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کے 6 جہازوں کو بھی گرایا اور اس کے سسٹم کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے اس کے سسٹم کو جیم بھی کیا تھا۔ تو دونوں ملکوں کو اپنی فالٹ لائنز کا پتہ لگ گیا، تو وہ مزید اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں اپنی برادر ملک ایران سے بھی کہ وہ اپنے آپ کو مزید ایڈوانس کریں۔ تھینک یو۔